ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुशामदीद कहेंगे। और वी लॉगिंग का आजकल बड़ा रुझान है, बहुत से लोग वी लॉग्स बनाते हैं, लेकिन हिट कोई कोई होता है। अच्छा, जो हिट होता है उनसे ज़रा जानने की भी कोशिश करनी चाहिए कि वो कैसे फेमस हो जाते हैं। क्या उनकी मुस्तकिल मिजाजी होती है, या वो बहुत मेहनत करते हैं, या उनकी एडिटिंग का कमाल होता है, कंटेंट बहुत अच्छा होता है, ऐसी क्या बात होती है? एक तो ये सवाल पूछना है। दूसरा, हमने ट्रैवल वी लॉगिंग को स्पेसिफिकली डिस्कस करना है, बिकॉज ट्रैवल वी लॉगर्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। सो हमने आपको बताना है कि कौन सी जगहों पर अब आप ट्रैवल कर सकते हैं, किन किन बातों का आपने ख्याल रखना है। और एक अच्छा ज़बरदस्त ट्रैवल वी लॉगर बनने के लिए, जिससे आप अच्छा खासा कमा भी सकें, उसका क्या तरीका है। सो हमारे साथ बहुत ही मशहूर ट्रैवल वी लॉगर अब्दुर्रहमान पालवा हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। पालवा बहुत मुश्किल नाम, ये क्या है? कास्ट है क्या आपका पूरा नाम है, सरनेम है, क्या है? ये सब कास्ट है, राजपूत के अंदर भी। अच्छा। और हमारा फैमिली नेम भी है पालवा। अच्छा। और मेरे पेज का नाम भी पालवा डाउन द रोड ही है। पालवा डाउन द रोड जी, ज़बरदस्त। सो गुड मॉर्निंग। अब आपको कहेंगे, क्योंकि पहले तो मैं इसी में मुब्तला हो गई ना कि ये पालवा है क्या। सो अभी आपको हम शो में खुशामदीद कहेंगे। ये बताएं, ट्रैवल वी लॉगिंग आपकी एक एक वीडियो इतनी मशहूर होती है और इतने उसमें मिलियन व्यूज़ आते हैं, मुझे तो यही पता लगा। सो ये बताएं कि हाउ डिड यू स्टार्ट इट, और फिर आपको कितना अरसा लगा एक अपनी जगह बनाने में वी लॉगिंग में? इसके अंदर मैं समझता हूँ कि कंसिस्टेंसी काफ़ी मैटर करती है। मैं खैर इतना कंसिस्टेंट तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कुछ इस तरह से रहा है कि पाकिस्तान के अंदर लोग अपने कल्चर को और जो विलेज लाइफ है उसको काफ़ी पसंद करते हैं। तो मैंने भी कुछ ऐसे विलेजेस अपने ट्रैवल जर्नी के दौरान देखे थे और उनको फिर मैंने वीडियोस उन पे बनाई, तो लोगों ने काफ़ी पसंद की। अक्सर ये ख़याल है लोगों का कि अगर वो नॉर्दर्न एरियाज़ को जाके एक्सप्लोर करेंगे तो उस पे शायद उनको काफ़ी अच्छा फ़ीडबैक मिलेगा, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता। और सिर्फ पंजाब को ही एक्सप्लोर करना अगर शुरू करें तो हमारे पास इधर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आती है। हमारे पास इधर पहाड़ भी हमें मिल सकते हैं, यहाँ पे हमें बर्फ़बारी भी मिल सकती है, इधर हमें आबशारें भी मिलती हैं, चश्मे भी मिलते हैं, डेजर्ट भी। तो एक कंप्लीट वैरायटी हमारे पास हर एक सूबे के अंदर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो इसी तरह से मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट किया बलूचिस्तान ने, और उसको जब मैंने एक्सप्लोर किया तो कुछ जगह नई भी थी, कुछ पहले भी एक्सप्लोर हुई थी। तो जब उनको वीडियो फॉर्म में बनाया तो लोगों को भी पता चला, और एक वो डिफरेंट। अच्छा, आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया। बलूचिस्तान का तो अभी हम आपसे चलकर डिस्कस करेंगे ना आगे, के कौन कौन सी जगहों पर आप गए, अभी कहाँ कहाँ ट्रैवल किया। लेकिन अभी ज़रा मैं ना वी लॉगिंग को जानना चाह रही हूँ। सो सबसे पहले तो ये इसमें बताएं कि जब आप कोई वी लॉग बनाते हैं तो आप उनमें किन बातों का ख्याल रखते हैं जब आप ट्रैवल के दौरान वी लॉग बना रहे हैं? सो क्या आप खुद ही कैमरा पकड़ के अपना शूट भी साथ साथ कर रहे हैं? और आपको मिलियन व्यूज़ हासिल करने में कितना टाइम लगा? यानी आपने कब बनाना शुरू किया और कब आपकी वीडियोज़ जो हैं वो हिट होना शुरू हुई? मैंने ये 19 में। अच्छा, थोड़ा हंस के जवाब दें, इतना सीरियस तो ना हो, मतलब ऐसे हम ट्रैवल पर बात कर रहे हैं, हम कोई सियासी बात कर रहे हैं। मैंने 2019 में स्टार्ट किया था, ठीक है। और मेरा पहला एक्सपीरियंस मोबाइल के साथ था। मेरा अपना ज़ाती तजर्बा ये है कि आपने कोई किसी जगह की अगर वीडियो बनानी है तो उसके लिए आपके पास अच्छा इक्विपमेंट होना ज़रूरी नहीं है। आपका अगर कंटेंट अच्छा है तो लोग उसको पसंद करते हैं, वो बिकता है, चलता है ठीक है। तो मैंने भी मोबाइल से ही स्टार्ट किया था, बाद में मैंने इक्विपमेंट अपना लिया था। अब तो खैर ड्रोन वगैरह का भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं खुद मैनेज करता हूँ। ये हेल्प मिल जाती है कि अब इतना ट्रैवल करने के बाद एक जगह से अगर दूसरी जगह जाना है तो लोकल्स की सपोर्ट होती है। लोकल्स की सपोर्ट कितना हेल्पफुल होती है वो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर मैंने किसी नए शहर में जाना है तो वहाँ का लोकल अगर मेरे साथ होगा तो उसको सारी जगहों का पता होगा, या उसको मैं अगर बता भी दूंगा तो वो कोई ना कोई आगे से बंदा अरेंज करके रखेगा, मेरा टाइम बच जाएगा। फिर अगर लोकल साथ होगा वो ये आपको बता सकता है इस जगह पे आप ड्रोन उड़ा सकते हैं, नहीं उड़ा सकते। तो ये चीज़ें हेल्पफुल साबित होती हैं। मैंने अपने वीडियोस के अंदर, ट्रैवल वीलॉगिंग के अंदर इस बात का ध्यान रखा है कि मैंने सियासी कोई उसके अंदर कंटेंट शामिल नहीं करना, ना ही रिलीजियस करना है। अगर रिलीजियस इस तरह पे हो सकता है, हिस्टोरिक वैल्यू है किसी जगह की तो उसको लाया जा सकता है,
ورنہ یہ یعنی آپ کا ٹریول سے ریلیٹڈ ہے نا, آپ کی ویسے نارمل وی لاگنگ ہے جو آپ لوگ بناتے ہیں, وہ والی وی لاگنگ بھی ہے وہ, مطلب ایک تو ٹریول آپ بتا رہے ہیں نا, میں یہاں گیا یہاں گیا یہاں گیا, ایک لوگوں کی لائف سٹائل وی لاگنگ جس میں آپ سب کچھ, آپ کیا کھا رہے ہیں, آپ نے کیا پہنا, یہ چیزیں بھی کور کر رہے ہوتے ہیں. یہ چیزیں بھی کسی حد تک ہوتی ہیں. میرا سمپل موٹو یہ کہ کسی جگہ پہ اگر کوئی اچھا کام ہو رہا ہے جو کہ پاکستان کا ایک مثبت امیج دکھاتا ہے تو اس کو ہائی لائٹ کیا جائے. اور کتنا عرصہ لگا آپ کو اچھے ویوز لینے میں, کمائی کرنے میں؟ تقریباً 2 سال تو لگے. 2 سال. اچھا, 2 سال کی محنت کے بعد آپ یہاں تک پہنچے. ہاں جی. چینل کتنے عرصے میں مونیٹائز ہوا؟ وہ فرسٹ ایئر میں ہی تقریباً ہو گیا. فرسٹ ایئر میں ہی ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, ابھی ویسے میں آپ سے آن ایئر پوچھ لوں کتنا کما لیتے ہیں یوٹیوب سے؟ تو اس میں خیر کنسسٹنٹ نہیں تھا, آپ آ کے تھوڑا کنسسٹنٹ ہوئے ہیں تو جب کمائی آنے لگتی ہے تو پھر مستقل مزاج بندہ ہو جاتا ہے. ہاں, تو کتنا کماتے ہیں؟ پچھلے دنوں میں ایک کمپٹیشن میں گاڑی جیتا تھا. اوہ واو. اور یوٹیوب بس ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ بتانا نہیں چاہ رہے, لیکن چلیں 1 2 اس سے زیادہ یا اتنا تو ہو جاتا ہے, اتنا ہو جاتا ہے. بڑا ایسے چپ کر کے جواب دے رہے ہیں جیسے ان کے پیچھے نیب والے نہ پڑ جائیں کہ اتنا کما رہے ہیں یوٹیوب سے. یوٹیوب اس میں نہیں ہوتا. اچھا خیر, سو ابھی یہ تو ہم نے بات کی. ابھی ٹریولنگ کو اگر ہم دیکھیں سو آپ نے کن کن جگہوں کو ایکسپلور کیا؟ آپ نے پورا پاکستان کیا ایکسپلور کر لیا وہیں ابھی بھی کچھ جگہ ہیں جہاں پر آپ نے جانا ہے؟ اس میں اس طرح سے تھا کہ میں نے 2017 میں میرا سائیکلنگ کا ایکسپیرینس رہا تھا پورے پاکستان میں ٹریول کرنے کا. وہ تقریباً 21,500 کلومیٹر میں نے سائیکل چلائی تھی. اس میں اس طرح سے تھا کہ کسی جگہ کو کراس کر لیا, ایز سچ اتنا ڈیپ اس کو ایکسپلور نہیں کیا تھا. جب میں نے بائک پہ اسٹارٹ کیا تو آلموسٹ پورا پاکستان تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اگر صحیح طریقے سے کسی صوبے کو ایکسپلور کیا تو وہ بلوچستان. اور ریسنٹلی میں سندھ گیا تھا تو اس کا کافی. اچھا, اس تمام صوبوں میں کون کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ہمیں بھی جانا چاہیے, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن ابھی ہمیں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک پر جائیں گے, واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. گڈ مارننگ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو گڈ مارننگ لاہور میں خوش آمدید کہیں گے. ٹریول وی لاگر عبدالرحمان پالوا ہمارے ساتھ اس وقت شو میں موجود ہے. عبدالرحمان, ایک اور چیز بتائیں, کیونکہ آپ ٹریول بہت زیادہ کرتے ہیں, ٹریولنگ کے دوران کن کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور راستے کی مشکلات کیا کیا ہوتی ہیں, یا آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جو آپ کبھی بھول نہیں سکتے؟ میرا تو آلموسٹ ایکسپیرینس اچھا رہا ہے. ایک جگہ پہ ایسا ہوا تھا کہ بلوچستان کے اندر آپ کو جو آبادی ہے وہ کافی فاصلے پہ ملتی ہے, تو ہم نے ایک آف روڈ ٹریک جو ہے وہ پلان کیا تھا, اور واپسی پہ میری بائک کی جو کلچ پلیٹس تھیں وہ خراب ہو گئی تھیں. تو پھر ہمیں 15 کلومیٹر بائک کے ساتھ پیدل سفر کرنا پڑا تھا. اس ٹائم تو ہمیں خیر کافی مشکل لگا, لیکن بعد میں ہم نے اس سفر کو کافی انجوائے کیا. اچھا, ہم سے مراد آپ کے ساتھ اور بھی لوگ؟ میرے ساتھ وہاں پہ ہمارے ایک لوکل دوست تھے, ہم 3 دوست تھے اور 2 بائکس تھیں. تو ایک بائک کی جو کلچ کی تار ہے وہ ٹوٹ گئی تھی, اور ریس کی تار بھی ٹوٹ گئی تھی. وہ میرے پاس ایکسٹرا تھی, اس کو ہم نے لگا کے آگے بھیجا کہ وہ گاڑی جہاں تک آ سکتی ہے وہاں لے کر آئے, اور پھر ہم میری والی بائک کو ہم 2 لوگ دھکا لگا کے پیدل لے کر چلے. اچھا, دونوں بائکس ہی خراب ہو گئی؟ ہاں جی. اس کا مطلب ہے وہاں کی کنڈیشن کچھ ایسی ہوگی, یا وہ چڑھائی کافی تھی اور آف روڈ ٹریک تھا, پتھروں والا ٹریک تھا, تو اس پہ کلچ کافی استعمال ہوا تو کلچ پلیٹیں میری. اچھا, جب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کن کن چیزوں کو اپنے ساتھ لازمی طور پر رکھتے ہیں, اور ابھی تک آپ نے جتنا بھی ٹریول کیا وہ بائک پر ہی تھا؟ جی, بائک پہ تھا سارا. آپ نے ٹریول پاکستان بائک پہ ہی کیا؟ بائک پہ کیا تھا. یہ کیسے کیا سارا پاکستان آپ نے ٹریول؟ میں تو سائیکل سے بائک پہ آیا تھا, تو میں تو ایڈوانس ہو گیا تھا, تو میرے لیے تو بائک. ابھی اس سے آگے کیا ارادہ ہے؟ اس سے آگے بائک پہ ہی انشاءاللہ. بائک پر ہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کو بندہ دوسرے طریقے سے انجوائے کرتا ہے. سائیکل کا جب میں نے ٹریول کیا تو اس کو اور طریقے سے تھا, اس میں آپ کی ایفرٹ بھی لگتی ہے, آپ نیچر کی سپیڈ کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں. جب بائک ہوتی ہے تو پاکستان کے اندر جتنے نئے علاقے میجورٹی ڈسکور ہوئے ہیں, یا تو وہ ہائیکرز کرتے ہیں یا وہ بائکرز کرتے ہیں. اس کے بعد ادھر گاڑی یا جیپ جانے کا ٹریک بنتا ہے. دوسرا, آپ نے جو سوال کیا مشکلات کے حوالے سے, تو جیسے ابھی ہمارے ناردرن ایریاز میں بھی برف باری چل رہی ہے, تو لوگ یہ پلان کرتے ہیں کہ ہم ادھر جائیں اور برف باری کو انجوائے کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ان کو ویدر اپڈیٹ لینی چاہیے, کیونکہ کوئی اگر کراچی سے آ رہا ہے یا لاہور سے ادھر جا رہا ہے تو ادھر کی سردی اور ادھر کی سردی میں کافی ڈفرینس ہوگا. دوسری بات کہ وہ کون سی گاڑی لے کر جا رہے ہیں, یہ بہت میٹر کرتی ہے کہ کیا آپ گاڑی جو لے کے جا رہے ہیں وہ برف کے اوپر چل سکتی ہے,
یا اگر چل سکتی ہے تو آپ کے اندر وہ ڈرائیونگ سکلز موجود ہیں کہ آپ اپنی گاڑی کو ادھر ہینڈل کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تیسرا یہ کہ آپ کے جوتے واٹر پروف میں سمجھتا ہوں ہونے کافی ضروری ہیں, کیونکہ برف کے اوپر ہر بندہ جب چلتا ہے تو کچھ دیر بعد اس کے جوتے جب گیلے ہو جاتے ہیں, تو ایسی کنڈیشنز میں جہاں ٹیمپریچر مائنس میں ہے وہاں پہ اس کو جب گیلے جوتے ہو جائیں تو ان کو سکھانا کافی مشکل کام ہے. پھر خواتین جیسے جاتی ہیں تو ان کو اپنے ڈریس کا کافی خیال رکھنا چاہیے. ایسی ڈریسنگ ہونی چاہیے کہ جو اگر وہ برف کے اوپر چلتی ہیں تو وہ گیلے نہ ہوں, وہ سوکھنے اتنے آسان نہیں ہوتے. اچھا ایک اور چیز میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جب آپ بائک پر ٹریول کرتے ہیں تو آپ سامان کیسے کیری کرتے ہوں گے؟ یعنی اگر آپ کسی ٹھنڈی جگہ پر جا رہے ہیں تو اس کے لیے تو آپ کو بہت زیادہ وارم کپڑے چاہیے, اور جب آپ نے وارم کپڑے استعمال کرنے ہیں تو پھر آپ کا لگیج بھی زیادہ بن جاتا ہے, بیگ بھی آپ کا بڑا ہو جاتا ہے, تو وہ آپ کس طرح سے بائک پر سب کچھ ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ میں نے بائک پہ کچھ 3 باکسز لگائے ہیں, اور دوسرا جو کٹ میں استعمال کرتا ہوں, میری وائف جو کٹ استعمال کرتی ہیں اس کے اندر اس طرح سے وہ ڈیزائن ہے کہ وہ ٹھنڈے ٹیمپریچر کے اندر بھی ہم اتنا ہمیں فیل نہیں ہوتا. اور جب پھر ہم ٹریولنگ کرتے ہیں تو اپنا جو ساز و سامان ہے اس کو اس کے مطابق جو ہے رکھا جاتا ہے, اور بائک کے حوالے سے ہی پھر ہمارے کپڑے بھی ایڈجسٹ ہوتے ہیں. اچھا ایک اور چیز, آپ نے اپنی بیگم کے ساتھ اور اپنے بیٹے کے ساتھ ٹریول کیا, بلوچستان کیا تھا؟ بلوچستان بھی کیا, پھر ہم چائنا بارڈر تک بھی گئے تھے. ہاں, اور وہ بائک پر گئے, اور بیٹا آپ کا کتنے سال کا تھا تب 1.5 سال کا تھا. تب 1.5 سال کے بچے کے ساتھ آپ بائک پر چلے گئے, کیسے گئے؟ کیا ہاؤ ڈیڈ یو مینیج ایوری تھنگ؟ بچے کے ساتھ چلے, بیگم کے ساتھ تو بندہ کر ہی لیتا ہے مینیج, لیکن بیٹے کے ساتھ آپ بائک پر خنجرات چلے گئے. جب میں جیسے اکیلا ٹریول کر رہا ہوں, اگر میں نے یہاں سے مثال کے طور پہ کراچی جانا ہے تو میں ہو سکتا ہے کہ آج اگر نکلوں گا تو کل بھی پہنچ جاؤں گا, لیکن اگر یہی پلان میں اپنی وائف کے ساتھ یا بیٹے کے ساتھ ڈیزائن کروں گا تو پھر میں 3 دن 4 دن رکھوں گا. اکیلے اگر میں رات کے ٹائم بھی ٹریولنگ کروں گا تو یہ پھر اپنی وائف کے ساتھ میں نہیں کروں گا. اتنا سفر رکھا جاتا ہے کہ وہ ڈے ٹائم کے اندر. آپ نے ویسے انجوائے کیا؟ بالکل. تو راستے میں اگر بچے نے تنگ کیا, بچے تو بہت تنگ کرتے ہیں, ان کا فیڈر کا خیال, ان کا ڈائپر چینج, تو یہ ایک مسئلہ نہیں کئی مسئلے ہیں, کیسے مینیج کیا یہ سب؟ ایسا نہیں ہوا کہ اپنے بیٹے کے ساتھ یا وائف کے ساتھ ڈائریکٹ میں یہاں سے تیار ہوا خنجراب چلا گیا. obviously اسٹاپ اوورز ہوں گے. نہیں, اس جرنی سے پہلے بھی کچھ چھوٹی جرنیز لاہور کی سراؤنڈنگ میں اس طرح سے ہم نے کی تھیں کہ 100 کلومیٹر والی, 50 کلومیٹر والی, اس طرح سے. اس کے بعد ایک بڑا, بیگم کو تو عادت ڈل گئی نا, لیکن بیٹے کے ساتھ بھی اسی طرح سے کیا. آپ نے پھر بھی مطلب آپ کا یہ ہے کہ آپ نے اسے ٹرینڈ کر دیا حالات کے لیے. ابھی بیٹا کتنے سال کا ہے؟ اب تقریباً 4 سال کا. اچھا, تو ابھی آپ کا پھر پلان ہے ایسا یہ والا ایڈونچر کرنے کا؟ بالکل. اچھا چلیں, بلوچستان میں آپ سے کوئکلی پوچھنا چاہوں گی, وی آر شارٹ آف ٹائم, کون کون سی جگہیں ایسی ہیں جہاں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کرنا چاہیں گے؟ بیکاز آپ نے کہا میری زیادہ ٹریولنگ بلوچستان کی ہے. آسان ٹریولنگ میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف اگر مکران کوسٹل ہائی وے کو ہی ایکسپلور کرنا ہے, اسٹارٹ کریں تو سمندر تو پوری سڑک کے ساتھ ساتھ ہی چل رہا ہے, لیکن ہر تھوڑے فاصلے کے بعد جو ہے نا بیچ جو ساحل ہے اس کا رنگ بدل جاتا ہے. ادھر الگ آپ کو ملتا ہے, کہیں پہ آپ کو ڈیزرٹ کے ساتھ بھی سمندر مل رہا ہے. پھر صرف گوادر کی سراؤنڈنگ میں مکران کوسٹل ہائی وے, مکران کوسٹل ہائی وے, یہ تو گوادر والی سائڈ بنتی ہے نا جی, اسی پہ آپ ٹریول کر کے گوادر تک بھی پہنچتے ہیں. اس کے بعد آگے جیونی آتا ہے جس کا سن سیٹ کافی مشہور ہے, جو کہتے ہیں کسی زمانے میں ملکہ وکٹوریہ نے دیکھنے آنا تھا, ان کے نام پہ ادھر ایک وکٹوریہ ہٹ بھی بنایا گیا ہے. تو یہ تقریباً 700 کلومیٹر کی پوری کوسٹل ہائی وے, جس کے ایک طرف آپ کے پہاڑ ہی چل رہے ہوتے ہیں, ایک طرف آپ کے سمندر ہوتا ہے, اور ڈفرینٹ بیچز آپ انجوائے کرتے ہوئے جائیں, تو میں سمجھتا ہوں کافی میموریز. بالکل ٹھیک ہو گیا. سو آپ نے اتنا ٹریول کر لیا, اب وی لاگنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں, پیسے بھی کما رہے ہیں, تو اپنی ٹریول ایجنسی کھول لیں. مطلب لوگ تو اس طرح کاروبار بھی تو ساتھ کرتے ہیں نا, آپ کو اتنی جگہوں کا پتہ ہے. اس میں سمجھتا ہوں ابھی جیسے میں اگر ٹریول کر رہا ہوں تو میری اپنے رولز ہیں, اپنی آزادی کے ساتھ ٹریول کر رہا ہوں, تو پھر آپ جب کرتے ہیں تو آپ نے ساروں کو مینیج کر کے لے کے جانا, تو میں اس میں زیادہ کمفرٹیبل. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ عبدالرحمن, اور جتنے بھی آپ نے ایڈونچرس کرنے ہیں خیر خیریت سے کریں اور نئی نئی جگہوں کو ایکسپلور کریں, بیکاز ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ بائکرز اور ہائکرز ہی زیادہ جگہیں ایکسپلور کر سکتے ہیں, کرتے ہیں, اور پھر بعد میں جس طرح سے آپ بھی کہہ رہے تھے کہ وہاں پر ٹریکس وغیرہ بنتے ہیں. سو ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی.